بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک وعلى آلک وأصحابک وأہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 23 یعنی 23 تک کا درس ہو چکا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات سے مسلسل ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فضل سے، حبیب پاک کے کرم سے درس کو قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالامال فرمائے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے۔ اللہ سبحانہ آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے، یوں تو بنی اسرائیلیوں کے حوالے سے ضمیر کا مرجع ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ان میں سے مطلب بنی اسرائیلیوں میں سے، لیکن چونکہ معارف دینیہ، یقینیہ، حقائق علیہ، مکتشفات سنیہ، ان سب کو جو حاصل کر لیتے ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے بن جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ قرآن پاک ہے، تو اس قرآن پاک میں مخلص بندوں کا ذکر کر کے امت محمدیہ کو دگنا نظریہ، دگنی سوچ اور فکر عطا کرنا چاہا ہے کہ جب ہم عام نبی کی عام امتوں کو مخلص بنا کر اعزازات و انعامات و احسانات سے معزز، منعم، محسن، مکرم کر سکتے ہیں، تو اے امت محمدیہ تم تو بہترین امت ہو۔ تمہارا وجود نبی پاک کے وجود مسعود کی برکتوں سے ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ چنانچہ آپ پہلے ترجمہ سنیں، پھر حالات حاضرہ پر، بلکہ اس کا ایک عمومی ترجمہ پہلے آپ سن لیں، پھر غوث پاک کی تفسیر کے آئینے میں یہ ترجمہ۔ اور خوشخبری جلتے جلتے بتا دوں آپ کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً 80-81 کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ غوث اعظم ترجمہ بسم اللہ جو میں نے آج کے کیلنڈر میں اس کا اعلان بھی دے دیا، 2022 کا کیلنڈر بھی اعلان دے دیا میں نے، فیس بک پہ دیکھے ہوں گے آپ لوگ۔ یہ کتاب بھی اور وہ حروف مقطعات کی ترجمانی وہ کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ کمپوزنگ کے مرحلے سے انشاءاللہ عنقریب خصوصاً غوث اعظم اور ترجمہ بسم اللہ یہ گزرنے والی ہے، اور ترجمانی حروف مقطعات یہ تو گزر رہی ہے۔ دعا ہے اللہ جلد سے جلد
फयूज़ व बरक़ात जिलानी से इन दो रिसाले की शक्ल में हम सबको माला माल फरमाए। सूरह सजदा की आयत नंबर 24 का तर्जमा उमूमन सुने और हमने उनमें से, अब उनमें से खुद देखिए, यानी बनी इसराइल में से, मैंने कहा था उनकी ज़मीर का मर्जा बनी इसराइल, कुछ इमाम बनाए कि हमारे हुक्म से बताते लोगों को खुदा की ताअत और उसकी फर्मा बरदारी और अल्लाह ताला के दीन और उसकी शरीयत का इत्तिबा, तौरात के अहकाम की तामील। और ये इमाम अंबिया बनी इसराइल थे, ये इमाम अंबिया बनी इसराइल थे या अंबिया के मुत्तबईन थे, यानी वारिसीन अंबिया। जबकि उन्होंने सब्र किया, सब्र के अपने दीन पर और दुश्मनों की तरफ से पहुंचने वाली मुसीबतों पर। इसे जो फायदा बता रहे हैं उमूमी तफसीर में, खुसूसन खज़ाइनुल इरफान में, इससे मालूम हुआ कि सब्र का समरा इमामत और पेशवाई है। क्या बात है! अगर दुनिया में आप सब्र करेंगे, अल्लाह पाक चाह ले तो आपको पेशवाई नसीब करेगा, क़ियादत नसीब करेगा। तकलीफ सहेंगे तो आपको ज़रूर एक न एक दिन उरूज, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए, नफ्स के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की शरीयत के लिए अगर आप तकलीफ और परेशानी उठाएंगे तो आपको पेशवाई और इमामत से ज़रूर अल्लाह सरफराज फरमाएगा। और वह हमारी आयतों पर यकीन लाते थे, बेशक तुम्हारा रब इसमें फैसला कर देगा। यानी अंबिया में और उनकी उम्मतों में या मोमिनीन और मुशरिकीन में क़यामत के दिन जिस बात में इख्तिलाफ करते थे, उमूर दीन में से, और हक़ व बातिल वालों को जुदा जुदा मुमताज़ कर देगा। ये दो आयत नंबर 24 और 25 का तर्जमा आपने उमूमी तौर पर सुना, लेकिन चूंकि ये हमारे लिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, कानून इलाही है, और अभी चूंकि सोशल मीडिया पे एक मलऊन की शक्ल में मैं उन तमाम लोगों से बड़े अदब व एहतराम के साथ और बड़ी फिक्री तौर पर कहूँगा कि जो मुसलमान था ही नहीं हकीकत में, उसके मुर्तद होने की वजह से, उसके बेदीन होने की वजह से, खुलेआम हिंदुइज्म को कबूल करने की वजह से आप परेशान न हो। हाँ, जिंदा है तो हिदायत की दुआ करें आप, वो हकीकत मोहम्मदी को नहीं जान रहे हैं, अगर आपको मुमकिन है तो, लेकिन आप उसे शोहरत न दें, वही तो वो चाहता था। जाहिर है जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बारगाह मोहम्मदी से जो फिर गया, अल्लाह पाक उसे तौफीक नहीं दे सकता ईमान और हिदायत की। बस इस सिलसिले में एक ही बात कहूँगा कि वो कल भी मुसलमान नहीं था, आज भी मुसलमान नहीं है, और आगे तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मशीयत अल्लाह की है, और दुआ ज़रूर कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला हकीकत मोहम्मदी की फ़हम के आईने में हिदायत ईमान नसीब फरमाए। लेकिन गुस्ताखी रसूल की बुनियाद पर तौफीक के सल्ब का जो जिम्मेदारान इस्लाम ने कौल किया है, उस एतबार से कह सकता हूँ कि उस मलऊन से तौफीक सल्ब कर ली गई है। वरना कुरान पाक पर अंगुश्त नुमाई ये तो ऐसे ही है जैसे कोई सूरज को दिन में चराग दिखाए, तो लोग उसे क्या कहेंगे? सरफिरा, साइको, यही सब कहेंगे, और क्या कहेंगे? उसे कोई मतलब दिमागदार साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे। कुछ तो आप समझ रहे होंगे। कुरान पाक में खुद कई मकामात पर चले, मसलन पहले पारा में इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतु बिसूरतिन मिन मिस्लिही, अगर तुम्हें इस कुरान को जो मैंने मोहम्मद पर नाजिल किया, अच्छा कुरान और साहिब कुरान का रब्त ताल्लुक भी आप देखें, जो मैं हमेशा कहता हूँ लाजिम व मलजूम का उन्वान है। नबी के बगैर कुरान नहीं समझ सकते, और कुरान के बगैर नबी को भी नहीं समझ सकते।
تو مطلب ان دونوں کو ایک جا کر کے آپ کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو علیحدہ کر کے بھی سمجھنے والی جماعت بہت ساری نظر آ رہی ہے, نبی کو علیحدہ کر کے قرآن سے سمجھنے والی بھی ذات بہت ساری سمجھ میں آ رہی ہے. پہلی جماعت دیکھیں آپ, ابو الاعلیٰ مودودی وغیرہ, جماعت اسلامی, قرآن کی ضرورت, نبی کی ضرورت نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کے بغیر نبی کو بشر وغیرہ کا عقیدہ رکھ دے رہے ہیں, جبکہ اسی قرآن میں آپ کئی مقامات پر, 2 مقام پر تو خاص طور سے حضور کی بشریت کا اعلان قرآن نے کیا ہے اس طرح سے کہ خود اللہ سبحانہ فرماتا ہے میں ایسا, تم کہو میرے حبیب میں ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. تو سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر وحی کی جاتی ہے, اور وحی یہ خاص ہوتا ہے. اللہ پاک وحی اسے کہتے ہیں جس میں جھوٹ اور کذب نہ ہو. تو اگر یہ بشر عام ہوتے تو عام بشر تو جھوٹ بھی بولتا ہے. نبی کے بشر کو وحی سے مشروط کر کے اللہ پاک نے کیا ذہن دینا چاہا ہے کہ سوچو جب یہ بشریت میں وحی کے مستحق ہیں تو بشریت سے اعلیٰ نبوت و رسالت ہے, اس میں کتنا ان کو اعلیٰ اور پوزیشن اور مقام ملا ہوگا. خیر, تو قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر, صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بغیر یہ سمجھنا امپاسبل ہے. تو میں نام لینا اب نہیں چاہتا ہوں کیونکہ وہ تیاگی بن گیا ہے, کیا کہ بن گیا ہے, چھوڑیے. ارے جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا, اللہ پاک آج بھی قرآن پاک میں تبت یدا ابی لہب کہہ رہا ہے نا, کون ہے, سگا چچا ہے نا. تو ڈائریکٹ نبی کو دیکھنے والا جس کے آزو بازو میں مصطفیٰ جان رحمت پروان چڑھ رہے ہیں, وہ نبی کی گستاخی کیا تو قرآن پاک میں صبح قیامت تک کیا, جہنم تک کے لیے, جنت تک تو نہیں بول سکتے کسی بھی حال میں, جہنم تک کے لیے لا حول ولا قوت کی تواضع ہو رہی ہے, اس کی ہو رہی ہے تواضع اس لا حول ولا قوت سے. تو گستاخی جو کریں گے وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہو سکتے, رشتہ دار بھی ہیں تو وہ ختم ہو گئے, اور جو محبت کریں گے وہ رشتہ دار نہیں بھی ہیں تو ہمارے ہیں الحمدللہ. اسی لیے چاہے آپ حبش میں چلے جاؤ, پیرس چلے جاؤ, لبنان چلے جاؤ, کویت چلے جاؤ, دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ, مسلمان ہونے کی حیثیت سے, مومن ہونے کی حیثیت سے آپ ہم سب بھائی بھائی ہیں. سگا بھائی ہے, گھر میں ہے, ایک پیٹ سے پیدا ہوا ہے, لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ہمارا بھائی نہیں. انما المؤمنون اخوۃ, پہلے آپ مومن ہیں تو بھائی بھائی ہیں. اسی رشتے کی بنیاد پر تو حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا تھا نا کہ میری بہن ہے, جبکہ بیوی ہے. تو ایمانی رشتہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہوتا ہے. آج غور کریں آپ آیت نمبر 24 اور 25 پر, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ جس بندے کو تکلیف دے, وہ بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے تکلیف کو سہتا ہے, مصیبت کو سہتا ہے, پریشانی کو جھیلتا ہے, تو اللہ پاک اس بندے پر امامت اور پیشوائی کیا فضل و کرم نازل فرماتا ہے. یعنی ایک نہ ایک دن اسے اس کو امام بناتا ہے, پیشوا بناتا ہے. افسوسناک بات ہے کہ جو قوم ملک بھارت پر 600-700 برس تک حکومت کی, اس قوم کو مسلمان کہتے ہیں, اور آج بھی آپ ہم سب نعرہ عقیدت میں لگاتے ہو, لیکن حقیقت یہی ہے کہ کرسی حکومت پر, وزارت پر, صدارت پر نام کے جو بھی بیٹھ جائیں, لیکن انہیں بھی خواجہ غریب نواز کی دائمی کرسی کا جو وسع کرسیہ السماوات والارض کی شان بن کر کے انڈیا میں آج بھی حکومت کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز الحمدللہ. اس لیے کرسی پہ جو بھی بیٹھے ہوں حکومت تو خواجہ ہی کی چلتی ہے, اور اس لیے نہیں کہ خواجہ غریب نواز وہ معین الدین ہے, خواجہ ہیں, غریب نواز ہیں, ایسا نہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں, اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, دیکھیے اب کیا کہہ رہا اللہ پاک کہ جو ہمارے ہماری آزمائش پر کھرا اترتا ہے, دشمن کی دشمنی, آدھا کی عداوتوں اور باغی کی بغاوتوں کی وجہ سے, ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر صبر کرتا ہے, اور توحید اور رسالت میں کوئی کمی نہیں لاتا, تو دیر دیر ہی صحیح, لیکن میں اسے ایک نہ ایک دن وہ عروج, وہ بلندی, وہ ارتقاء عطا کرتا ہوں کہ دیکھنے والے دیکھ لیں گے. آج بھی دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان الحمدللہ ہر ایک کے دل میں باقی ہے, نام باقی ہے, عزت باقی ہے, سب کچھ باقی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شان, عزت سب باقی ہے, لیکن دیکھیں آپ
کہ ابراہیم کے مقابلے میں آنے والا نمرود تباہ ہو گیا. آج ان کے چہرے کو دیکھ لیں تو رات میں سوئیں گے تو عجیب سے خواب نظر آئیں گے. میوزیم میں آج بھی رکھا ہوا ہے نا مصر کی سرزمین پہ. فرعون، یہ سب، اب نمرود کی لاش وغیرہ وغیرہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح یزید کا تصور آتا ہے. کون تھا یزید؟ سگا بیٹا ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی رسول کا. لیکن نبی کو ماننے کے بعد اسی پر اگر خاتمہ ہو جائے تو پاسٹ کی ساری چیزیں مٹنے کا یہ عقیدہ تو رکھ سکتے، لیکن پاسٹ میں سب کچھ اچھا ہو، مرتے دم بھی اگر نبی کے خلاف چلے گئے تو پاسٹ کی ساری اچھائیاں تباہ ہو جاتی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت امیر معاویہ، ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان، ان سب کے کارنامے اگر ایمان لانے سے پہلے کے اگر آپ دیکھیں تو خصوصاً حضرت ابو سفیان کے حوالے سے غزوہ احد وغیرہ کا عنوان دیکھیں تو کہوں تو بہت بڑے دشمن، لیکن جب ایمان قبول کر لیے تو پاسٹ کی ساری چیزیں الاسلام ما کان یہدم قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے تھا یعنی جو پاسٹ کے گناہ، غلطیاں، خطائیں جو بھی، یعنی کفر و شرک بھی اگر ہے اور ایمان لے آئے تو سب کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا، ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا. اب جو نئے سرے سے اس کی زندگی کا جو آغاز ہوا وہ بہت اعلیٰ. اسی لیے آج حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن وہی خاندان کا ایک ناخلف بیٹا یزید جب حسین کے مقابلے میں آیا، جس حسین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے حوالے سے اتنی عزت اور عظمت دی کہ اپنے سجدے میں اس کو طول دے دیا. حضرت حسین کی یاد میں، ان کے خیال میں، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، قرب عہد رسالت پانے کے باوجود یزید نہ سمجھ سکا تو آج بھی یزید کو پلید کا عنوان دیا جا رہا ہے. تو رشتہ یاد رکھیے گا وہی معتبر ہے جس رشتے میں نبی ہوں، جس رشتے میں نبی کی عظمت ہو، اس کا احترام ہو. اگر رشتہ نبی سے ظاہری طور پر قربت کا بھی ہو لیکن نبی نہ ہو اس رشتے میں تو وہ رشتہ معتبر نہیں. رشتہ اگر دور کا ہو، خونی رشتہ نہ ہو لیکن نبی ہو اس رشتے میں تو وہ رشتہ معتبر ہے، مقبول ہے. آج بھی حضرت بلال کو حبشی کہا جاتا ہے. حبشی کا مطلب ایک سیاہ، ایک کالا تصور ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے حضرت بلال کے بعد جتنے بھی دنیا میں ولی، غوث، قطب، ابدال آئیں گے، یعنی غیر صحابی، ہر کچھ بن سکتا ہے لیکن بلال کے قدم کی راہ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ مقام ہے. تو بلال کو حبشی ہونے کے باوجود یہ مقام کیوں ملا؟ وہ حبشی ہونے کی وجہ سے نہیں، ایمان بالرسول، ایمان باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت نے یہ عظمت عطا کی ہے. تو جس رشتے میں نبی ہو وہ رشتہ معظم ہو جاتا ہے. جس رشتے میں نبی نہ ہو اگرچہ وہ نبی کا رشتہ دار ہو، نوٹ کیجئے، خونی رشتہ وہی معتبر ہے جس رشتے میں احساس نبوت ہو، احساس عظمت نبوت ہو. اگر نہیں تو ہم جس طرح وہ لہب کو ریجیکٹ کر دیے اسی طرح ہم ہر ایک کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کریں گے، سکتے بھی نہیں، کر دیے. اس لیے اگر یہ سید وسیم رضوی اپنے آپ کو سید کہتا تو نبی کا رشتہ دار اگر ظاہری طور پر خونی ہوگا بھی لیکن رشتے میں نبی نہیں ہے، توہین نبی ہے، توہین محمد ہے، تو وہ کل بھی نہیں، آج بھی نہیں، صبح قیامت تک نہیں. آپ سمجھ گئے. اسی کو قرآن پاک نے سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 وغیرہ میں اس طرح ہی فرمایا نا، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم. آبا تمہارے آبا و اجداد، بھائی بہن، بیٹے، کنبے، قبیلے، محلات، تجارت، سب کچھ ایک طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت ایک طرف. اللہ یہاں پر تعظیماً ذکر ہے ورنہ حقیقت میں رسول کی محبت ایک طرف. بخاری شریف میں بھی آل، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، سارے جہان میں سب سے زیادہ محمد سے پیار ہے تو تم مومن ہو. قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. وہ قسم ہے تیرے رب کی اے میرے محبوب کہ وہ مومن ہی نہیں ہوں گے جو آپ کے ججمنٹ کو، آپ کے فیصلے کو بے چوں چرا تسلیم نہ کر لیں. دیکھیں آپ، تو کہنا یہی ہے آج کی اس گفتگو سے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیلیوں کے مخلص بندوں کی شان بیان کی ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچی تو صبر کیا، اور صبر جب کیا تو میں نے انہیں تاج امامت پہنایا، پیشوائی عطا کی، جس کا ایک صاف مفہوم یہ ہوا
کہ جو اللہ پاک کے امر اور اللہ پاک کی جانب سے دین اور توحید کے باب میں اگر دشمنوں کی پریشانی کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں، چاہے وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل کے حوالے سے کہوں، نبی جو جیسا ویسے پاک خود کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ان میں سے ائمہ بنائیں گے، امن والے، ہادون ہدایت دینے والے، مہدیون خود ہدایت یافتہ، مقتدون مقتدا، یہدون الناس جو لوگوں کی ہدایت کریں گے، بے امرنا ہمارے امر سے، اے وحینا ہماری وحی سے، یعنی نبی مراد ہے، و الہامنا ولی مراد ہے یہاں پر مخلص بندے، ہمارے دین کی طرف، ہمارے توحید کی طرف ہدایت کریں گے۔ تو وَإِنَّمَا آتَيْنَاهُمْ مَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكَرَامَاتِ، اور یہ میں نے یہ قسم قسم کے انعامات کیوں عطا کیے؟ لما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، حین وطنوا نفوسهم على تحمل ما لاحقهم في اعلاء کلمۃ الحق، تو اعلاء کلمۃ الحق میں جو مصیبتیں، جو مشقتیں برداشت کرنی پڑی، خود کو بالکل قار مشقت میں ڈالا، وافشاء اعلاء الدین، دین کی بلندی کو پھیلانے کے لیے جو متاعب، جو تکلیف، جو خود کو ہلاک کرنے تک کی نوبت، مصیبتیں جھیلنی پڑی، ان تمام کی بنیاد پر ہم انہیں پیشوائی عطا کریں گے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ توحید کے لیے، دین کے لیے جو بھی مشقتیں، پریشانیاں آج یہی ہو رہی ہیں نا، ایسا دیکھیے مختلف شکلوں میں، اب الہ آباد ہے، پریاگ راج، افسوسناک بات ہے کہ میں لوگوں پر بڑا دکھی ہوتا ہوں، اس کے سینس پر، اس کی تھنکنگ پر، کہ کیا مطلب 1000 روپے پیٹرول ہو جائیں گے تب سمجھ میں آئے گا، کیا بات ہے، اتنی مہنگائی، پھر بھی آپ ان کے بھاشن کو سن رہے ہو۔ اس حکومت نے جو 5 سال 6 سال میں تمہارے ساتھ استحصال کیا ہے ہر طرح سے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، ہر طرح سے، کیونکہ پیٹرول صرف مسلمان یوز نہیں کرتے، ڈیزل صرف مسلمان یوز نہیں کرتے، کتنا ظلم ہوا ہے تمہارے اوپر، کس طرح سے بے وفائی ہوئی ہے، 15 لاکھ کے وعدے کیے گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے جو ظلم جبر ہو رہا، میں غیر مسلم سے یہی کہوں گا کہ تم بھی اس کے شکار ہو، ذرا سوچو اس جانب۔ مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ تم نے توحید اور رسالت کا جو دامن تھاما ہے، اس توحید اور رسالت کا دامن تھامنے کی وجہ سے، اور ان ظالموں کے ظلم، ان اشرار کی شرارتوں، ان اعداء کی عداوتوں، اور ان مصیبت دینے والوں کی مصیبتوں پر جو صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور دین پر ڈٹے رہے، اسلام پر ڈٹے رہے، شریعت پر ڈٹے رہے، الحمدللہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری پیشوائی ہوگی، تمہاری امامت ہوگی، یہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس آیت سے یہی مفہوم اخذ ہوا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، بس ہماری آیتوں پر یقین رکھنا، اور پھر ان کا ہم فیصلہ قیامت کے دن کر دیں گے۔ جو اختلاف کرتے تھے، آج اختلاف کر رہے ہیں نا، یہ بہت پہلے بھی یہ یو پی کے کوئی وزیر اعلیٰ ہے، وہ بولے تھے کہ یہ قیامت وغیرہ آنے والی ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، 1400 سال کے بعد تم اس طرح، ارے جب حضرت آدم علیہ السلام سے جب آغاز انسانیت ہوئی تو وہاں اختلاف شروع ہو گیا، اور اختلاف کے ساتھ ساتھ وہ مخالفت کا روپ لے لیا۔ آج بھی حضرت حابیل کا عنوان تو بنتا ہے سلام اللہ علیہ، لیکن قابیل جو سگا بیٹا ہے اس کا عنوان ظالموں ہی کے عنوان سے بنتا ہے، قابیل کا عنوان۔ تو آپ انکار کرو، ہم صبر کریں گے، اور صبر ہماری مجبوری نہیں ہے، توحید اور رسالت کا درس ہے۔ صبر ہماری مجبوری نہیں، بلکہ یہ اگر مجبوری ہوتی، نہیں مجبوری ہوتی تو ہم صبر ہی نہیں کرتے، کیونکہ صبر کا کانسیپٹ ہے عطائے پیشوائی، صبر کا کانسیپٹ ہے اللہ کی بارگاہ سے امامت و قیادت کا تاج، تو یہ ہمیں ملنے والا ہے، اس لیے ہم صبر کر رہے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھے۔ تو یہ 2 آیتوں کے ذریعے آج کے اس درس جیلانی میں تمام برادران وطن مسلمان کو خصوصاً، اور دیگر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسان کو عموماً یہی کہوں گا کہ آنکھ کھولو، حکومتیں بدلو، اور نہیں تو پھر آج تمہیں جو پیسے ظاہری طور پر وغیرہ، مطلب تمہاری ظاہری مدد کر کے تمہارا جو استحصال ہو رہا ہے، تمہاری جو موب لنچنگ ہو رہی ہے، تمہاری ماں بہنوں کی عزت و آبرو تار تار کیے جا رہے ہیں، انتظار مت کرو کہ کل دوسروں کے ہو رہے ہیں تو آج تمہارے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے خصوصاً یہی کہوں گا کہ اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، آپ جیو اللہ کے لیے، آپ مرو اللہ کے لیے، آپ رہو اللہ کے لیے۔ قرآن پاک نبی سے زیادہ کوئی افضل تو ہے نہیں، لیکن نبی پاک کے حوالے سے اللہ پاک فرماتا قل
حبیب مکرم کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میرے حبیب کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، مطلب میرا ظاہری طور پر میری حیات، میری ممات للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ مسلمانوں اس اعلیٰ نبی کو جب یہ حکم دے رہا اللہ پاک کہ اس طرح آپ کہیے، تو ہم تو محض امتی ہیں، بس نبی کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، نبی کی وجہ سے ہم رہے ہیں، نبی کی وجہ سے ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، تو ہمارا تو ایک دم یہی اعلان ہونا چاہیے کہ اللہ ہم رہیں تیرے لیے، ہم جئیں تیرے لیے، ہماری نماز تیرے لیے، قربانی تیرے لیے، میں تیرے لیے، سب کچھ یہ نعرہ ہمارا ہو۔ تو آپ اللہ کی مجبور بنے رہو، اللہ کی بارگاہ کے محتاج بنے رہو، اور یہ تصور رہے گا تو ظالم اپنے ظلم کو دیکھیں گے، تم اپنی توحید اور رسالت کو دیکھو، پیشوائی تمہارے قدم کو چومے گی، ڈیفینسر تمہارا اللہ ہوگا۔ سورہ حج میں ایک آیت بتا کر ختم کروں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کا دفاع فرمانے والا ہے۔ تو آپ کا ڈیفینسر اللہ ہے، لیکن آپ اللہ رسول کو کلمہ پر قائم رہو، توحید پر قائم رہو، صرف اس کو بولو نہیں اور سیاسی جملے اسے نہ سمجھو، توحید کی ریئلٹی کو سمجھو، اللہ کی بارگاہ میں جھکو، رسول پاک کی تعظیم کرو، محبت کرو، بڑوں کا ادب و احترام کرو، شریعت کی اتباع کرو۔ اگر اس پر قائم رہے تو انشاءاللہ دیر تو ہو سکتی، اندھیر نہیں ہوگا، انشاءاللہ ضرور تمہاری پیشوائی، تمہاری حکومت تمہیں انتظار کر رہی ہے، تمہیں چومنے کے لیے انتظار کر رہی ہے، لیکن جو شرط رکھا ہے کہ توحید کے آئینے میں زندگی کاٹو، رسالت کے آئینے میں زندگی کاٹو، تب جا کر کے تمہارے قیادت اور تمہاری عظمت رفتہ واپس ہوگی۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے، اگر امامت چاہتے ہو، اگر پیشوائی چاہتے ہو، اگر قیادت چاہتے ہو، اگر سیادت چاہتے ہو، تو رشتہ نبوت کو مستحکم کرو، توحید و رسالت کے دامن کو مستحکم کرو، صرف لفظ سے نہ بولو۔ بہت ساری جماعتیں ہیں جو اللہ، رسول، قرآن، حدیث، بخاری یہ سب جملہ بول کر کے تمہارے دماغ کو ڈائیورٹ کر رہی ہے، تمہارے مائنڈ کو ادھر ادھر کر رہی ہے۔ آپ نہیں، پرسنلی طور پر، پریکٹیکلی طور پر آپ اسے محسوس کرتے ہوئے اللہ سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو۔ اللہ سے پیار یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، آپ اللہ کے لیے تسبیح گنو، تکبیر گنو، تکبیر کہو، مراقبہ کرو، تنہائی میں رو اللہ کے لیے۔ اور نبی سے پیار یہ ہے کہ درود کی کثرت کرو، سلام کی کثرت کرو، ولیوں سے پیار کرو، اس کے محبوبوں سے پیار کرو۔ اللہ پاک نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولیوں کی شان بیان کر کے یہی ذہن دیا ہے کہ جس طرح میں نے انہیں بے خوف کر دیا، بے غم کر دیا، اگر تم ان سے پیار کرو گے، ان کے مشن کو اپناؤ گے، تو تمہیں بھی ہم بے خوف اور بے غم کر دیں گے۔ اس لیے خدا سے پیار نماز پڑھنا ہے، نبی سے پیار درود و سلام پڑھو، ولیوں سے پیار ان کے مشن کو مانو، ان سے محبت کرو۔ یہ تمام چیزیں جب آ جائیں گی آپ کے پاس تو ہر مصیبت، ہر تکلیف میں بھی آپ کو نعمت نظر آئے گی۔ اور کیوں نہ نعمت نظر آئے؟ اس لیے کہ رب فرما رہا ہے کہ صبر کرو گے تو امامت عطا کروں گا۔ صبر کرو، اور صبر جو ہے یہ خوشی میں نہیں کرتا انسان، تکلیفی میں کرتا۔ تو مسلمان، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، چاہے سیاسی سطح پر، ملکی سطح پر، معاشرتی سطح پر، خانگی سطح پر، گھریلو سطح پر، جس سطح پر بھی تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کو توحید و رسالت سے ریلیٹڈ کر دو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگی کاٹو، اور کہو اللہ اگر تو راضی ہے تو یہ کوئی تکلیف نہیں۔ تو اس جملے سے اللہ پاک تمہاری عظمت رفتہ کو بحال کر دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ درس ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو اپنے فیوز و برکات ربانی سے مالا مال فرمائے، آج کے اس خصوصی درس جیلانی کو قبول فرمائے۔ شب جمعہ کے ساتھ کو تو آج چہار شمبہ بڑے عظیم دن ہے، کل شب جمعہ، چہار شمبہ کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کو، چونکہ حدیث پاک ہے کہ ابن آدم جو بھی عمل کرے اس کو پورا کرے گا، مولا ہمیں سب سے اہم چیز یہی مانگتے ہماری نسلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت اور مدد فرما، جن جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو بھائی لائف دیکھ رہے ہیں مولا ان کی بھی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی زندگیوں سے مشکلات کو دور فرما دے، ایسی تکلیف نہ دے مولا جو ہم طاقت نہیں رکھتے، مولا ہماری ہر چیز سے تو راضی ہو جا، نیکیوں کی توفیق نصیب فرما، بدی سے بچا، برائی سے محفوظ فرما، ہماری ماں اور بہنوں کو مغربیت سے محفوظ فرما، ہمارے بڑوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، ہمارے چھوٹوں کو ادب و احترام کے زیور سے آراستگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.